अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। काबिल सद एहतराम मोअज़्ज़ज़ शुरका इरफ़ानुत तजवीद वल क़िराअत कोर्स, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल व करम और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालैन पाक का तसद्दुक़ है कि हम अपने कोर्स की 9वीं क्लास में शरीक हैं। हाज़रीन मुकर्रम, 8 क्लासेस हो चुकी हैं, 8 लेक्चर्स हो चुके हैं। वो 8 लेक्चर्स का टाइम हमारे पास शॉर्ट था। मिनहाज टीवी में जो वक्त हमें मैसर आ रहा था, मिल रहा था, उसके पेश नज़र हमारी क्लास छोटी थी। आज से खुशखबरी ये है कि हमें 10 मिनट इजाफी मिल गए हैं, लिहाजा हम जो अपने प्रैक्टिस सेशन को जल्दी से गुजार रहे थे और उस पर कम वक्त दे पा रहे थे, बिहम्दिल्लाहि ताला आज से वो मसला हल हो जाएगा और हमारी जो क्लास है वो 35 मिनट के राउंड अबाउट हुआ करेगी, 35 से 40 मिनट के करीब हुआ करेगी। तो एक तो ये बात है। और मैं सोच रहा था कि मैं ज़ाती तौर पे ख़ुद भी इत्मीनान मुझे नहीं मिल रहा था कि बहुत तेज़ी के साथ हम गुज़र रहे हैं और जो प्रैक्टिस सेशन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ताकि जो कवायद पढ़े हैं कम अज़ कम उनका प्रॉपर इत्तलाक़ तो हमें समझ में आना चाहिए। तो बिहम्दिल्लाहि ताला वो हमें वक्त इजाफ़ी मिल गया है। तो आज से हमारी क्लास जो है वो 5 से 10-12 मिनट आगे चला करेगी इंशाअल्लाह ताला। एक बात तो ये है हाज़रीन किराम, आपके इल्म में है कि हमने पहला लेक्चर जब किया था तो उसमें हमने पढ़ा था कि तजवीद का मरकज़ व महवर 3 चीज़ें हैं, नून साकिन, नून तनवीन और मीम साकिन। नून साकिन और नून तनवीन के अहकाम हम पढ़ चुके हैं। इजहार पढ़ लिया, इख्फा पढ़ लिया, इक़लाब पढ़ लिया, इदगाम पढ़ लिया। इजहार कहते थे ज़ाहिर करके गुजर जाना, हमज़ा हा ऐन हा गैन खा। इख्फा कहते थे छुपा के रखना, एक अलिफ जितना नून साकिन नून तनवीन को, ता था जीम दाल दाल ज़ा, सीन शीन सौद दौद तौज़ा फ़ा काफ काफ। और उसके बाद इक़लाब कहते थे तब्दील कर देना, बा हरफ़ इक़लाब था। इदगाम नून साकिन नून तनवीन को कुछ हरूफ ऐसे हैं जिनमें मुदगम कर दिया जाता है, वो हरूफ कौन से हैं? वो हरूफ यरमलून हैं। ये पढ़ा। फिर इदगाम बिल गुन्ना और बिला गुन्ना वाले पढ़े। बिल गुन्ना वाले 4 थे, यनमून का मजमुआ था, बिला गुन्ना वाले 2 थे, लाम और रा लर उनका मजमुआ था। फिर मुतमासिलैन पढ़ा कि 2 हम शक्ल आएँ, पहला साकिन हो तो दूसरे में मुदगम कर देते हैं। फिर मुतजानिसैन पढ़ा कि 2 हम मखरज हों इकट्ठे आ जाएं तो पहले को दूसरे में साकिन मुदगम कर देते हैं। फिर हमने मुतकारिबैन पढ़ा कि 2 करीबुल मखरज इकट्ठे आ जाएं, पहला साकिन दूसरा मुतहर्रक हो तो पहले को दूसरे में ज़म कर देते हैं। इदगाम वाजिब हमने ये पढ़ा कि ऐसा इदगाम जिसमें पहला हर्फ साकिन हो तो फिर उसको दूसरे में ज़म करना वाजिब होता है। मगर इदगाम जायज़ वो है कि कभी कभार अरब जो हैं दोनों हर्फ मुतहर्रक होते हैं, पहला भी मुदगम भी और मुदगम फ़ी भी, तो पहले को दूसरे में ज़म कर देते हैं। ये कभी कभार होता है, तो इसको इदगाम जायज़ का नाम दिया गया। नून साकिन नून तनवीन के बाद अहम तरीन जो चीज़ है और जो बहुत ज़्यादा रिपीट होती है क़िराअत के अंदर नाज़रीन किराम, वो मीम साकिन है। वो क्या है? मीम साकिन है। मीम साकिन के भी 3 कायदे हैं और तीनों नाम वही हैं जो नून साकिन नून तनवीन में इस्तेमाल हुए थे नाज़रीन किराम। सबसे पहले इदगाम शफवी, फिर इख्फाए शफवी और फिर इजहार शफवी पढ़ते हैं। पहले लिखिए फिर हम समझते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। वेरी सिंपल है, बहुत ही आसान सबक है। मीम साकिन के कवायद पढ़ रहे हैं हम। किसके? मीम साकिन के। मीम साकिन, मीम साकिन कौन सी होती है? जिस मीम के ऊपर सुकून हो, ये वाली मीम जहां कहीं भी आएगी तो 3 कवायद में से कोई एक कायदा इस पे अप्लाई होगा। 3 कवायद में से कोई एक कायदा इस पे अप्लाई होगा। पहला है इदगाम शफवी, आप लिख लें फिर हम देखते हैं। शफवी, फिर आगे है इख्फाए शफवी। इसकी तरतीब थोड़ी सी तब्दील है, चीज़ें वही हैं। शफवी पढ़ना है इसको हमने, शफवी। अच्छा जी, इख्फाए शफवी हो गया। इजहार शफवी, इसमें इदगाम इख्फा और इजहार है। इजहार शफवी, इसमें इक़लाब नहीं होता। तो ये 3 कायदे हैं नाज़रीन मुकर्रम जो किसके हैं? मीम साकिन के हैं। अब है बहुत सिंपल। पहले तो ये बात क्लियर करते हैं हम कि इदगाम शफवी क्यों लिखा हमने, इख्फाए शफवी क्यों लिखा हमने, इजहार शफवी क्यों लिखा हमने। ये जो शफवी किया है ना, ये नून साकिन
اور نون تنوین کے قواعد جو چونکہ یہی تھے اور یہ ان کے ساتھ بھی سیم نام آ رہا ہے، تو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے شفوی لگایا ہے۔ کیوں؟ شفوی کا معنی ہے ہونٹوں سے ادا ہونے والے۔ میم چونکہ حروف شفویہ میں سے ہے، میم چونکہ ہونٹوں سے ادا ہوتی ہے، اس وجہ سے اس پر ادغام ہوگا تو ادغام شفوی کہلائے گا، اس پر اخفا ہوگا تو اخفاء شفوی کہلوائے گا، اور اس پر اظہار ہوگا تو وہ بھی اظہار شفوی کہلوائے گا۔ آپ سمجھیں کہ اس کو شفوی کیوں کہا؟ یعنی اگر آپ سمپل کہیں گے نا اظہار ہے، ادغام ہے، اخفا ہے، تو آپ یہ ذہن میں رکھیں گے کہ اس سے مراد یہ ہے نون ساکن نون تنوین کے احکام۔ لیکن جب آپ اخفاء شفوی کہیں گے تو پتہ چلے گا یہ نون ساکن والا اخفا نہیں ہے، یہ میم ساکن کا ہے۔ جب آپ ادغام شفوی کہیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ ادغام نون ساکن نون تنوین کا نہیں ہے بلکہ ادغام شفوی یعنی میم ساکن کا ہے۔ اسی طرح اظہار اگر فقط کہیں گے تو دھیان نون ساکن نون تنوین کی طرف جاتا ہے نا، لیکن اگر آپ اظہار شفوی کہیں گے تو اس کا معنی یہ ہے میم ساکن کا ادغام، میم ساکن کا اظہار، تو اس کا معنی یہ ہے میم ساکن کا اظہار۔ حاضرین مکرم، آئیے اس کی ایک ایک مثال دیکھتے ہیں۔ تینوں قاعدے وہی ہیں جو ہم نے پیچھے پڑھے تھے نون ساکن نون تنوین کے، اقلاب کے علاوہ۔ ادغام آپ کو پتہ ہے، ادغام کہتے ہیں ہوا ضم الشیء الی الشیء، ایک شے کو دوسری شے میں ضم کر دینا، ضم کر دینا۔ تو ہم پڑھ کیا رہے ہیں؟ میم ساکن، میم ساکن جہاں کہیں بھی آئے گی کہاں اس کا ادغام ہوگا، کہاں اس پر اخفا ہوگا اور کہاں اس پر اظہار کرنا ہے۔ تو بہت ہی سمپل ہے ناظرین کرام، میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے نا ایک اور، تو میم کا میم میں ادغام کر دیتے ہیں، ادغام میں شفوی ہو جاتا ہے۔ میم کا میم میں ادغام کر دیتے ہیں، ادغام میں شفوی ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ میم ساکن کے بعد کون سا حرف آئے تو ادغام کرتے ہیں؟ میم ساکن آئے نا، صرف ایک ہی حرف ہے میم ساکن۔ دیکھیے گا، فی قلوبہم مرض، قلوبہم مرض، یہاں ہم دیکھتے ہیں قلوبہم میں میم ساکن کون سی ہے، تو قلوبہم کی یہ جو میم ہے یہ آپ دیکھیے ساکن ہے، یہ سکون کی علامت ہے، میم ساکن ہے۔ اور میم ساکن کے بعد آگے کون سا حرف آ گیا؟ آگے پھر میم آ گئی، آگے کیا آ گیا؟ میم، حرف میم آ گیا آگے۔ تو حاضرین مکرم، قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو میم کا میم میں ادغام کر دیتے ہیں، میم کا میم میں ادغام کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے میں نے ادغام کر دیا، شد ڈال دی، اب یہ والی میم اس میں ضم ہو چکی ہے۔ میم کے بعد اگر آ جائے، میم آ جائے، میم آ جائے، میم آ جائے تو میم کا میم میں ادغام کر دیتے ہیں۔ کیا کر دیتے ہیں؟ ادغام۔ قلوبہم مرض تھا، ہم مرض، تو ہم کی میم ساکن تھی، ساکن میم کے بعد چونکہ میم آ گئی تو میم کو میم میں مدغم کر دیں گے، شامل کر دیں گے، ضم کر دیں گے۔ اب یہ ہم کی پہلی میم نہیں پڑھی جائے گی، اب ہا جو ہے ڈائریکٹ اگلی میم پہ جائے گا، چونکہ یہ میم اس میں آ چکی ہے، اس میں ادغام ہو چکا ہے۔ اس کو اب پڑھیں گے قلوبہم مرض، ہم مرض، ہم مرض نہیں پڑھیں گے، ہم مرض نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ ہم مرض، ہم مرض۔ تو ادغام میں شفوی کب ہوتا ہے؟ جب میم ساکن کے بعد کون سا حرف آئے؟ میم آ جائے، میم آ جائے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ ٹھیک ہے۔ شفوی کیوں کہہ رہے ہیں؟ چونکہ میم ہونٹوں سے ادا ہوتی ہے نا، دونوں ہونٹوں کا باہر والا حصہ ملتا ہے، 3 حروف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے۔ تو فرق کرنے کے لیے کہ ایک خالی ادغام ہے، ایک ادغام شفوی ہے، ایک نون ساکن کا ہے، ایک میم ساکن کا ہے، فرق کرنے کے لیے میم ساکن کے تمام قواعد کے ساتھ ناظرین مکرم شفوی 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 کا لفظ لگتا ہے۔ کلیئر ہے یہ کہ شفوی کیوں کہا ہم نے؟ اب آئیے، تو میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو میم کا میم میں ادغام کر دیتے ہیں۔ اور اگر اب دیکھتے ہیں اخفا، اخفا کسے کہتے ہیں؟ چھپا لینا۔ کتنی دیر؟ ایک الف کے برابر ناک میں آواز کو چھپانا، اخفا ہے، اخفا ہے، گنگنانا تھوڑی دیر۔ اچھا، کب گنگنائیں گے میم کو؟ کب اس پہ اخفا ہوگا؟ میم ساکن کے بعد اگر با آئے گی تو صرف ایک حرف ہے، صرف ایک حرف ہے، میم ساکن کے بعد صرف با آئے گی
تب ناظرین کرام ہم میم پر اخفا کریں گے، یعنی میم پر آواز کو کتنی دیر کے لیے روک کر رکھیں گے؟ ایک الف کے برابر۔ مثال کے طور پر ام بھی، ام کی میم ساکن ہے، بھی، آگے دیکھیں با آ گئی ہے، آگے کیا آ گیا؟ با آ گئی ہے۔ تو میم ساکن کے بعد ہم نے پڑھا ہے کہ اگر حرف با آ جائے تو میم پر اخفا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اخفا کرتے ہیں۔ دیکھیے گا، یوں نہیں پڑھنا ام بھی، ام بھی، جلدی سے نہیں گزرنا، میم پر کیا کرنا ہے ہم نے؟ اخفا۔ میم ساکن کے بعد جب با آئے گی تو ایک الف کے برابر آواز کو چھپا کر رکھیں گے اور یوں پڑھیں گے ام بھی، ام بھی، ام بھی۔ کلیئر ہو گئی بات؟ ایک اور مثال اس کی دیکھیں، مثال من بعدی ہے، من بعدی۔ تو من بعدی آیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد با آئے تو اقلاب ہو جاتا ہے۔ کیا اقلاب ہو جاتا ہے؟ نون میم سے بدل جاتا ہے، چھوٹی میم سے بدل جاتا ہے۔ یہ جو اقلاب کی چھوٹی میم ہوتی ہے یہ بھی ساکن ہوتی ہے، یہ بھی ساکن ہوتی ہے۔ تو اب یہ چونکہ میم ہے، میم کے بعد اگر پھر با آگے کیا آ گیا؟ با، تو میم بعدی جلدی سے نہیں پڑھیں گے، کیا کریں گے؟ اس پر اخفا کریں گے۔ یہ سمپل اخفا ہے یا اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں؟ یہ چونکہ میم ساکن کا ہے اس وجہ سے اسے اخفاء شفوی کہتے ہیں۔ یہ چونکہ میم ساکن کا ہے تو اس وجہ سے اسے کیا کہتے ہیں؟ اخفاء شفوی، اخفاء شفوی۔ کب؟ جب میم ساکن کے بعد با آ جائے، میم ساکن کے بعد با آ جائے۔ ابھی تک یہ چیز ہم نے دیکھی کہ میم ساکن کے بھی تین قاعدے ہیں، ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی۔ ایسے ہی ہے ادغام، آپ کو پتا ہے ایک شے کو دوسری شے میں ضم کر دینا۔ کب ہوتا ہے میم ساکن کا؟ کہاں ادغام ہوتا ہے؟ جب اس کے بعد کتنے حرف آ جائیں؟ ایک، صرف ایک۔ کون سا؟ میم آ جائے۔ تو میم کے بعد اگر صرف میم آ جائے تو ادغام میم کا آگے کرتے ہیں، اگر میم کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو ادغام نہیں کرتے۔ ایک بات اس کے بعد ہے کہ میم پر آواز کو کب چھپا کے پڑھتے ہیں، اخفا کب کرتے ہیں؟ ناظرین مکرم، اخفا کرتے ہیں اس وقت جب میم ساکن کے بعد با آتی ہے۔ میم ساکن کے بعد کون سا حرف آتا ہے؟ با، با، با۔ جب میم ساکن کے بعد صرف با آئے گا، ایک ہی حرف، ایک حرف، ایک حرف، زیادہ نہیں، تو میم ساکن پر آواز کو ایک الف کے برابر چھپا کے پڑھیں گے، جیسے ام بھی، ام بھی۔ میرا خیال ہے بات کلیئر ہو گئی۔ ادغام شفوی کب ہوگا؟ کہ میم ساکن کے بعد میم آئے گی تو میم کا میم میں ادغام کر دیں گے۔ میم ساکن کے بعد اگر با آئے گی تو اخفا کر دیں گے۔ اب بچ گیا ہے ایک قاعدہ اور حروف بچے ہیں ناظرین کرام کتنے؟ 27 حروف کتنے بچے ہیں؟ 27 حروف بچے ہیں۔ تو دیکھیے میم ساکن کے بعد، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آ جائے، کوئی حرف آ جائے، 27 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا۔ اظہار شفوی اس کو کہہ دیں گے، یعنی پھر آواز نہیں چھپائیں گے میم پر۔ میم کے بعد میم ہے تو ادغام کرنا ہے، میم کے بعد با ہے تو کیا کرنا ہے؟ اخفا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے حروف آئیں گے اظہار ہونا ہے، اظہار، ٹچ کرنا ہے، آگے گزر جانا ہے، ٹچ کرنا ہے آگے۔ اس کو ایک دوسرے اینگل سے دیکھتے ہیں، ایک دوسرے طریقے سے دیکھتے ہیں۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میم ساکن جہاں کہیں بھی آئے گی تو اس پر 95% اظہار ہوتا ہے، تو یہ بات صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ 27 حروف ہیں، میم ساکن کے بعد آلموسٹ اظہار شفوی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اظہار، اظہار، اظہار آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ ٹچ کر کے گزر جائیں، ٹچ کر کے گزر جائیں، رکیں نہیں، وہاں پر رکیں نہیں۔ دیکھیں ادغام میں بھی ہم نے رکنا ہوتا ہے، قلوبہم مرض، ایک الف جتنا۔ اخفاء میں بھی رکنا ہوتا ہے، ام بھی، مگر اظہار یہ ہے کہ رکیں نہیں، ٹچ کریں، گزر جائیں۔ تو آپ موسٹلی دیکھیں گے کہ میم ساکن قرآن پاک میں جہاں کہیں آتی ہے 95% تو اظہار ہوتا ہے، اظہار شفوی۔ اگر کبھی کبھار اس کے بعد با آ جائے تو اخفاء شفوی ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھار میم آتی ہے تو ادغام شفوی ہو جاتا ہے۔ اب سمجھیں، اس کی ایک دو مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔
دیکھیے مثال کے طور پر لم یلد، لم یلد، لم یلد ولم یولد. اب آپ دیکھیے اس میں ہم نے ڈھونڈنی ہے میم ساکن کوئی آئی ہے کہ نہیں آئی. جی لم کی میم ساکن ہے، ایسا ہی ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں، میم ساکن ہی ہے نا. اب میم ساکن کے بعد ڈھونڈیں میم ہے، جی نہیں سر میم نہیں ہے تو یہ ادغام نہیں ہے. ادغام میم ساکن کے بعد با ہے، با بھی نہیں ہے، تو پھر پیچھے جو بھی ہے با میم کے علاوہ جو کوئی آئے گا تو اس پہ کیا ہونا ہے؟ اظہار شفوی ہونا ہے. کیا ہونا ہے؟ اظہار شفوی ہونا ہے. کیسے؟ اب اس کو یوں نہیں پڑھا جائے گا، یوں نہیں پڑھا جائے گا لم یلد، یہ غلط ہے. کیسے پڑھیں گے؟ لم یلد، رکیں گے نہیں میم پر، ٹچ کریں گے آگے گزر جائیں گے. لم یلد ولم یولد. کلیئر ہو گئی بات؟ صراط الذین انعمت، انعمت دیکھیے انعمت، ان کے نون پہ بھی اظہار ہونا ہے چونکہ آگے حمزہ ہا عین ہا غین خا حروف اظہار میں سے عین آ گیا ہے، نون پر بھی اظہار ہے، آگے میم ساکن ہے، میم ساکن آئی تو میم ساکن کے 3 قاعدے پڑے ہیں، ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی. ادغام شفوی یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد آگے میم آئے، میم ہے نہیں ہے. میم ساکن کے بعد با ہے، اخفاء بھی نہیں ہے. میم ساکن کے بعد با میم کے علاوہ کوئی حرف ہوگا تو ناظرین کرام ہم کیا کریں گے؟ اظہار شفوی کریں گے اور اس کو یوں پڑھیں گے انعمت، انعمت دونوں کو ٹچ کر کے انعمت، یہ غلط ہے، اخفاء نہیں ہونا ہے. ناظرین کرام ابھی جو چیز ہم نے پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ میم ساکن جہاں کہیں بھی آئے گی قرآن پاک میں اس کے 3 قواعد ہیں، اس کے 3 طریقے ہو سکتے ہیں اس کو پڑھنے کے. کون کون سے؟ ادغام شفوی. اچھا میم ساکن کے تمام قواعد کے ساتھ لفظ شفوی کا اضافہ کیا جاتا ہے، لفظ شفوی کا اضافہ کیا جاتا ہے، لفظ شفوی کا اضافہ کیا جاتا ہے. شفوی کا کیوں اضافہ کیا جاتا ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ حروف شفویہ میں سے ہے، یہ ہونٹوں سے ادا ہوتی ہے. نون ساکن اور نون تنوین کے بھی سیم قواعد تھے، اظہار، اخفاء، اقلاب، ادغام، یہاں بھی نام سیم ہے تو اس وجہ سے دونوں میں فرق کرنے کے لیے اس کے ساتھ لفظ شفوی کا اضافہ کر دیا. خالی اظہار کریں گے تو نون ساکن نون تنوین، اظہار شفوی ہوگا تو میم ساکن کا. خالی اخفاء کہیں گے تو نون ساکن نون تنوین کا، اور اگر اخفاء شفوی کہیں گے تو میم ساکن کا. خالی ادغام کہیں گے تو نون ساکن نون تنوین کا، اور اگر ادغام شفوی بولیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ کون سا ادغام ہے؟ میم ساکن کا. اب میم ساکن کا ادغام کب ہوتا ہے؟ جب اس کے بعد کون سا حرف آئے؟ میم آئے تو میم کو میم میں مدغم کر دیتے ہیں. اور میم ساکن پر آواز کب ایک الف کے برابر چھپائی جاتی ہے؟ جب اس کے بعد کون سا حرف آئے؟ با آئے، با بس. اور با میم کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اظہار شفوی ہوتا ہے. آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ ویسے ابھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہم پریکٹس میں جب جائیں گے تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ ہمارا وقت تھوڑا سا بڑھ گیا ہے. میں بہت تشویش میں تھا اور میں خود بھی اتنا سیٹسفائی نہیں تھا کہ میں چاہ رہا تھا کہ اس پہ تھوڑا سا وقت زیادہ بڑھ جائے. بحمدللہ تعالیٰ اللہ رب العزت کا فضل ہوا ہے اور وہ ہمیں آلموسٹ 10 منٹ مل گئے ہیں، اس کو اب پریکٹس سیشن کو ہم لگایا کریں گے. تو میم ساکن کے 3 قواعد ہم پڑھ چکے ہیں. میم ساکن جہاں کہیں بھی آئے گی یا اس پہ ادغام شفوی ہوگا، ادغام شفوی اس وقت ہوگا جب میم ساکن کے بعد میم ہوتی ہے، یا اخفاء شفوی ہوگا، اخفاء شفوی اس وقت ہوگا جب میم ساکن کے بعد با ہوگی، یا اظہار شفوی ہوگا جب میم ساکن کے بعد با میم کے علاوہ کوئی حرف آئے گا. تو یہ تو ہیں میم ساکن کے 3 قاعدے جو کہ انتہائی سمپل تھے. ہم نے صرف ایک بات پڑھی ہے کہ میم آنی ہے تو دھیان رکھنا ہے اور با آنی ہے دھیان رکھنا ہے، وگرنہ تو دھیان رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہر جگہ پر ہم نے اظہار 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 شفوی ہی کرنا ہے. اب 2 چھوٹی چھوٹی اور چیزیں ہیں. اب میری خواہش یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا ڈیفائن ہم کر لیں کہ غنہ کیا ہے اور اخفاء کیا ہے اور ان دونوں میں فرق کیا ہے. غنہ اور اخفاء میں فرق، غنہ اور اخفاء. اچھا غنہ جو لفظ ہے نا، غنہ غنا سے ہے، گنگنانا. یہ عربی میں
سنگر کو کہتے ہیں مغنی، مغنی، اور فیمیل سنگر کو کہتے ہیں مغنیہ، اور غنا کہتے ہیں گانے کو، اور تغنم کو، اور گنگناہٹ کو۔ قرآن پاک کا مقصود یہ ہے کہ اس میں گنگناہٹ یعنی خوبصورتی کے ساتھ پڑھنا شامل کیا جائے، خوبصورتی قرات میں شامل۔ وہ ہر روز ہم یہ بات، حضور کا فرمان علی شان روز بیان ہوتا ہے، فَمَن لَّمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا، فَلَمْ يَتَغَنَّ يَتَغَنَّ غنّا غنّا غنّا، جو غنہ نہیں یعنی گنگناہٹ نہیں کرتا قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے، وہ حضور نے فرمایا ہم میں سے نہیں ہے۔ اچھا، غنہ کیا ہے؟ غنہ کہتے ہیں ناظرین کرام نون مشدد اور میم مشدد پر، نون شد والا اور میم شد والی، نون مشدد اور میم مشدد پر حاضرین کرام غنہ کرنا واجب ہے، غنہ کرنا واجب ہے۔ کس پر غنہ کرنا واجب ہے؟ نون مشدد اور میم مشدد پر، نون مشدد اور میم مشدد پر۔ غنہ کیا ہے؟ غنہ کہتے ہیں ناک کی یہ جو ہڈی ہے نا، یہ جو ہڈی، اس ہڈی میں یہاں پر ایک الف کے برابر آواز کو تھک طریقے سے، ثقیل طریقے سے گہرائی کے ساتھ چھپا کے رکھنا، یہ غنہ ہے۔ مثال کے طور پر ان اللہ، ان ان، سمجھ گئے آپ؟ یہ غنہ ہے، ناک میں آواز لے جا کر، پیور ناک میں آواز لے جا کر، تھک آواز، گہری آواز کے ساتھ ایک الف کے برابر گنگنانا، اس کو غنہ کہتے ہیں۔ ثم 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 ثم، آپ بات کو سمجھ گئے؟ یہ ہوتا ہے غنہ۔ اور غنہ کن دو حروف پر ہوتا ہے؟ نون مشدد اور میم مشدد پر، نون مشدد اور میم مشدد پر، اور نون مشدد اور میم مشدد پر غنہ کرنا واجب ہے۔ بے شک آپ لکھ لیں، ان دونوں پر غنہ کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ ان دونوں پر غنہ کرنا، نون مشدد اور میم مشدد پر غنہ کرنا ناظرین کرام واجب ہے۔ کیوں؟ بہت کمال درجے کا حسن پیدا ہوتا ہے قرات میں جب ہم ان پہ غنہ کرتے ہیں۔ تو ایک بات، اب اخفا کیا ہے؟ اخفا بھی آواز کو چھپانے کو کہتے ہیں، مگر کہاں؟ نون ساکن نون تنوین پر۔ یہ دیکھیے، نون ساکن اور نون تنوین پر جو آواز ہم چھپاتے ہیں نا، اس کو اخفا کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اخفا۔ جیسے لکھ لیتے ہیں تاکہ بات کی سمجھ آ جائے، ان کنتم ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اب یہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حرف اخفا آیا ہے کاف، ٹھیک ہے؟ اسی طرح نون ساکن کے بعد اگین حرف اخفا آیا ہے تا۔ وہ جو 15 حروف ہم نے پڑھے، تا تھا جیم دال دال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف، ان میں سے آیا۔ یہاں پر ہم نے اخفا کرنا ہے۔ اخفا ہم پڑھ چکے ہیں، اخفا کہتے ہیں ایک الف کے برابر آواز کو چھپا کے رکھنا یہاں پہ۔ ان کنتم، ان کنتم۔ اچھا سر، اس میں اور اس میں پھر فرق کیا فیل ہو رہا ہے؟ حاضرین مکرم، جو اس میں فرق ہے وہ انتہائی خفیف ہے، لائٹ سا ہے، بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ فرق یہ ہے کہ جب ہم غنہ کرتے ہیں تو آواز پیورلی ناک میں جاتی ہے اور گہری ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ گہری، ان۔ لیکن جب ہم اخفا کرتے ہیں، اخفا ہوتا ہے نون ساکن اور نون تنوین پر، اس میں بھی آواز کو ایک الف کے برابر چھپاتے ہیں، مگر وہ اتنی گہری نہیں ہوتی، کمپیریٹیولی لائٹ ہوتی ہے، کمپیریٹیولی لائٹ ہوتی ہے، اور وہ پیورلی ناک میں نہیں لی جاتی۔ وہ نون کا جو مخرج ہے نا، آپ کہیں ان، ان، آگے چل کے ہم پڑھیں گے ان، وہ نون کے مخرج کے اندر ہی تھوڑی دیر کے لیے آواز کو چھپاتے ہیں۔ سپورٹ ہوتی ہے، ناک سے بھی سپورٹ ہوتی ہے، مگر مکمل طور پر ناک میں آواز نہیں جاتی۔ تو حاضرین مکرم دیکھیے گا، پہلے غنہ کی آواز نکالوں گا، پھر اخفا کی نکالوں گا، اور آپ دیکھیں گے کہ لائٹ سا فرق ہے۔ پہلی آواز تھک ہوگی، ان، ان، ٹھیک ہے؟ اب اخفا ہے، ان کنتم، ان کنتم، ایک ہے ان، 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 یہ فرق ہے دونوں میں۔
تو غنہ کہتے ہیں نون مشدد میم مشدد پر ناک میں گہرے طریقے سے آواز کو ایک الف کے برابر چھپانا، اور اخفا کہتے ہیں نون ساکن اور نون تنوین پر آواز کو چھپانا، پیورلی ناک میں لے جا کر اتنی تھک آواز وہ نہیں ہوتی، کمپیریٹیولی لائٹ ہوتی ہے۔ تو یہ فرق تھا غنہ میں اور اخفا میں۔ جیسے یہاں نون تنوین کی بھی آپ ایک مثال اگر لے لیں، قریباً جداً مثلاً، قریباً جداً، اب یہ نون تنوین ہے تو نون تنوین کو بھی ہم نے یوں نہیں کہنا قریباً بن، گہری آواز نہیں، غنہ والی نہیں آئے گی، اخفا والی لائٹ ہوگی مگر چھپائیں گے ایک الف، قریباً بن بن بن، ہے نا فرق تھوڑا سا، اس کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ تو یہ فرق ہے، غنہ کہتے ہیں نون مشدد میم مشدد پر آواز کو ڈائریکٹ ناک میں لے جانا، تھک طریقے سے گہرے طریقے سے آواز کو بنانا اور نکالنا، اور اخفا کہتے ہیں اسی طرح نون ساکن نون تنوین پر بھی آواز کو ایک الف کے برابر چھپانا، لیکن آواز کمپیریٹیولی خفیف اور لائٹ رہے گی۔ اب آئیے چلتے ہیں ناظرین، یہ مکمل ہو گیا ہمارا۔ ایک اور قواعد کے ضمن میں چھوٹی سی بات ہے، وہ بھی ہم کر لیں، چھوٹی سی بات ہے، اس میں جلالت کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ اس میں جلالت کو، اس میں جلالت کہتے ہیں لفظ اللہ کو، یہ اس میں اللہ رب العزت کا اسم پاک ہے۔ بہت سمپل سی بات ہے، اس میں جلالت کو ناظرین مکرم کیسے پڑھا جائے گا؟ کب اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور کب اس کو باریک کر کے پڑھیں گے؟ کب اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور کب اس کو باریک کر کے پڑھیں گے؟ تو بہت سمپل ہے، اگر اس میں جلالت کا ما قبل یعنی جو اس سے پچھلے والا حرف ہے اس کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو، اس میں جلالت سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو اس کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، اس میں جلالت کو پر کر کے پڑھتے ہیں۔ کیسے؟ یا رسول اللہ، لام کے اوپر زبر ہے تو پڑھیں گے یا رسول اللہ، للہ یا رسول اللہ، ہونٹ گول کریں، زبان تالو کی طرف لے کے جائیں، خود بخود حرف موٹا ہو جائے گا، مفخم ہو جائے گا۔ پھر سے کہیے میرے بعد، یا رسول اللہ، للہ، ٹھیک ہے؟ اسی طرح کلمہ طیبہ میں ہے محمد الرسول اللہ، پیش اگر پیچھے آ گئی تب بھی اس کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے، محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ کلیئر ہے؟ ہاں، باریک کب پڑھیں گے؟ جب اس میں جلالت سے پہلے زیر آ جائے گی، جیسے بسم اللہ میں تھی، بسم اللہ، یہ اس میں جلالت ہے، اگر اس کا ما قبل مکسور ہوگا یعنی زیر والا ہوگا تو اس صورت میں اس کو باریک پڑھیں گے، اس کو یوں نہیں پڑھیں گے، اس کو یوں نہیں پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن، نہیں، اس کو باریک رکھنا ہے۔ کیسے؟ بسم اللہ، ایک ہے ملو، ایک ہے مل، کیسے باریک کریں گے؟ آواز آپ جو زبان ہے وہ تالو کی طرف نہیں لے کے جائیں، زبان نیچے کی طرف رکھیں، ہونٹ پیچھے کھینچیں، حرف خود بخود باریک ہو جائے گا، کلمہ اور لفظ خود بخود باریک ہو جائے گا۔ کہیے بلا میرے ساتھ، ہونٹ ہی پیچھے کھینچ لیں گے تو باریک ہو جائے گا، بسم اللہ، بسم اللہ، اب ہونٹ گول کریں گے تو موٹا ہو جائے گا حرف، بسم اللہ۔ کلیئر ہوگی بات؟ تو اس میں جلالت کو مفخم کیسے پڑھتے ہیں، موٹا کیسے کرتے ہیں؟ جب اس کا ما قبل مفتوح ہو یا مدموم ہو، اور اس میں جلالت کو مرقق یعنی باریک تب پڑھیں گے جب اس کا ما قبل مکسور ہوگا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور آج سے میں نے اپنی سپیڈ بھی کافی کم کر دی ہے۔ معزز ناظرین، قواعد کے ضمن میں آج کا سبق ہمارا مکمل ہوتا ہے۔ آج ہم نے میم ساکن کے 3 قواعد پڑھے ہیں، اس کے بعد ہم نے ناظرین کرام پڑھا ہے غنہ اور اخفاء کا فرق، اور اس کے بعد ناظرین کرام جو چیز ہم نے پڑھی ہے وہ ہے اس میں جلالت کو موٹا کب پڑھا جاتا ہے اور باریک کب پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اب آئیے اپنی پریکٹس کی جانب چلتے ہیں اور قرات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں آج تک جو قواعد پڑھ چکے ہیں وہ کہاں کہاں امپلیمنٹ ہو رہے ہیں۔
یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم۔ آپ کی سوچ سے زیادہ مزہ آئے گا اس میں آپ کو، جیسے جیسے کلاس آگے بڑھتی جائے گی ایک قاعدہ ایسا نہیں رہے گا جو انشاءاللہ ہمیں سمجھنا آتا ہوگا۔ اسی پہ رہتے ہیں مگر اس کو ذرا اچھے طریقے سے کر لیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ جی ناظرین کرام، یہ آج کی آیت کریمہ ہم نے لکھی ہے۔ بظاہر تو یہ ایک آیت کریمہ ہے، مگر اس میں دیکھیے گا آج تک پڑھے جانے والے تمام قواعد کو ہم بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے، تو آپ فالو کریں اور پوری توجہ کے ساتھ بیٹھیں۔ ختم اللہ، ختم اللہ، سب سے پہلے تو ہے خا ہے۔ آپ کو کچھ یاد پڑتا ہے کہ ہم گزشتہ اسباق میں خا کے متعلق کچھ پڑھ چکے ہیں؟ مجھے جو چیز یاد پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے حروف تفخیم پڑھے تھے، جن کا دوسرا نام حروف مستعلیہ تھا، جو کہ 7 تھے، اور ان کا مجموعہ بھی میرا خیال ہے یہی تھا، خص ضاغط قز۔ آپ بھی دہرا لیں، دہرائیے گا پلیز، خص ضاغط قز، کہیے خص ضاغط قز۔ جی، اس میں سے خا بھی ہے، تو خا کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ موٹا کر کے۔ یہ ادا ہوتا ہے یہ ادنا حلق سے، جہاں سے حلق شروع ہوتا ہے نا ہمارا، یہ گلا شروع ہوتا ہے منہ کی طرف سے، یہاں سے ادا ہوتا ہے۔ آپ ذرا میرے بات کہیے گا، اخ 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 اخ، ٹھیک ہے؟ موٹا کر کے پڑھنا ہے آپ نے، خا خا۔ اس کے بعد تا ہے، اس کو موٹا نہیں کرنا، اس کو موٹا نہیں کرنا، خط، اس ساتھ ہی ہونٹ کھول دیں۔ خا، ہونٹ گول تھے، موٹا کرنے کے لیے ہونٹ پیچھے کر لیں گے، باریک ہو جائے گا تا کے اوپر، خوت 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 خوت۔ اگر ہونٹ گول ہی رکھیں گے تو تو ہو جائے گی تا کی بجائے، اور یوں ہو جائے گا ختم اللہ، ختمہ نہیں ہے، ختمہ ہے، ختمہ۔ اس کے بعد ابھی تازہ ہم نے سبق پڑھا ہے کہ اس میں جلالت سے پہلے اگر زبر آ جائے، اس میں جلالت کا اگر ما قبل مفتوح ہو تو اس کو پر پڑھتے ہیں کہ باریک پڑھتے ہیں؟ پر پڑھتے ہیں نا۔ تو آئیے، ختم اللہ، ختم اللہ۔ ایک چیز، ایک اور بھی چیز میں نے دیکھی ہے، سم ٹائم ہم یہ بھی مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو اس مشدد حرف ہوتا ہے نا، اس کو آرام سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کو ڈھیلے طریقے سے، نرمی سے نہیں۔ شد کا معنی یہ ہے کہ آپ سختی کریں، زور سے پڑھیں۔ دیکھیں، ایک ہے لفظ بغیر شد کو پراپر پروننسیٹ کی اگر آپ پڑھتے ہیں، اعلیٰ اعلیٰ اعلیٰ، یہ اعلیٰ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ ختم اللہ نہیں ہے، ختم اللہ نہیں، ختم اللہ، ختم مل، زور سے پچھلے حرف کے اوپر شد ہے نا، تو تشدد کرنا ہے، زور سے پڑھنا ہے۔ تو کیا پڑھیں گے؟ ختم اللہ، ختم، پہلے زور سے مارا، پھر اس کو موٹا کیا حرف کو، پھر اس کے اوپر ایک کھڑی زبر ہے۔ کھڑی زبر کو بلا کیا کہتے تھے؟ الف مدہ کہتے ہیں کہ الف مدیہ صغیرہ کہتے ہیں؟ الف مدیہ صغیرہ کہتے ہیں نا، بالکل۔ اور الف المدیہ صغیرہ کو کھینچتے کتنا تھے؟ ایک الف کے برابر۔ تو دیکھیے، ختم اللہ، ختم اللہ۔ آج سے وقت بڑھ گیا نا کلاس کا، تو آج مجھے بھی زیادہ مزہ آ رہا ہے بات کرتے ہوئے آپ سے۔ تو پہلے مجھے سپیڈ لگی ہوتی تھی اور خود میں پریشان ہوتا تھا کہ بھائی آپ لوگ ساتھ اس کو گین کر رہے ہوں گے چیزوں کو کہ نہیں، بحمد اللہ تعالیٰ۔ تو ختم اللہ،
ختم اللہ، دیکھیں کتنی چیزیں، خواہ کو کیسے پڑھنا ہے، تا کو کیسے پڑھنا ہے، اس میں جلالت کو پر بھی کرنا ہے، شد کے اوپر تشدد بھی کرنا ہے، کھڑی زبر کو ایک الف کے برابر کھینچنا بھی ہے. کتنے قواعد آ گئے دو لفظوں کے اندر. آگے چلتے ہیں. علی قلوبہم، پڑھیے گا میرے بعد، علی قلوبہم. یہ جو پڑھا نا آپ نے علا جو پڑھا ہے، عین وسط حلق سے ادا ہوتی ہے. کہاں سے ادا ہوتی ہے؟ وسط حلق سے. عین پریکٹس اس کی یوں نہیں ہو سکتی، عین عین نہیں، پریکٹس اس کی اسی طرح ہوگی جیسے مخرج معلوم کرنے کا طریقہ ہم نے پڑھا تھا، اور وہ یہ تھا کہ جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو پہلے اسے ساکن کریں، ما قبل حمزہ مفتوحہ لا کر پڑھیں. تو عین کو ساکن کریں، پیچھے لائیں حمزہ مفتوحہ اور پڑھیے میرے بعد بے شک یہاں پر آپ ہاتھ رکھ لیں حلق کے درمیان میں. بلیو کریں یہی چیزیں قیامت کے روز بولیں گی آپ کے لیے کہ ہمیں ان نیک کاموں کے لیے بھی استعمال کیا گیا تھا. قیامت کے روز یہ ہاتھ بھی بولیں گے، آنکھیں بھی بولیں گی، پاؤں بھی بولیں گے، زبان بھی بولے گی کہ مولا مجھ سے اس نے یہ کام لیے تھے. تو اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے، اور حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری آپ کی رہنمائی ہے، آپ کی ہدایت ہے کہ ہمیں ایک ایسا پلیٹ فارم دیا ہے کہ جس نے ہمیں ان چیزوں پر اپنے ان اجساد اور اپنے جسم کے اعضاء کو کھپانے کی بجائے نیک کاموں پر کھپانے کے لیے ہمیں پلیٹ فارم مہیا کیے ہیں. تو حاضرین مکرم، یہاں پہ آپ بے شک ہاتھ رکھیں، حلق کے درمیان میں رکھ لیں. میں نے رکھا ہوا ہے، مجھے شرم نہیں آ رہی ہے، آپ تو پڑھنے والے ہیں، رکھیں آپ بھی. اب آپ کہیے دیکھیں یہیں سے ادا ہوتا ہے، اس کی پریکٹس ریکوائرڈ ہوتی ہے. یہ جو عین ہے اور ہا ہے دونوں سیم جگہ سے ادا ہوتے ہیں. پوری حروف تہجی میں ان دو حروف کی پریکٹس زیادہ کرنا ہوتی ہے، اور ٹھیک ہے. علا میں پھر یہ کھڑی زبر آ گئی، اس کا نام کیا ہے؟ اچھا، آپ نے پلیز لسننگ نہیں کرنی، ایک گڈ لسنر نہیں بننا، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مجھے فالو کرنا ہے. یہ میں آپ ہی کے لیے تو 2 4 4 5 5 دفعہ دہرا رہا ہوں، ورنہ یہ بات تو میں نے یہاں بھی کی ہے. پھر یہاں کیوں کر رہا ہوں؟ آپ کو فائدہ ہو، آپ بار بار یہ چیزیں سنیں اور دہرائیں، انشاءاللہ الٹیمیٹلی آپ دیکھیں گے کہ ہمیں یاد ہو جائیں گی. یہ بھی الف المدیہ صغیرہ ہے، اور اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچا جاتا ہے. آگے چلتے ہیں جی. قلوبہم، قوف کے اوپر پیش ہے. قوف کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے. تو آپ کو تو پتہ ہی ہے پیش کبھی ادا نہیں ہوتی جب تک ہونٹوں کو گول، واو اور پیش دونوں ہونٹوں کو گول کیے بغیر ادا نہیں ہوتے. تو آپ ہونٹ گول کر کے پڑھیں گے. قلوبہم، علی قلوبہم، علی قلوبہم. ٹھیک ہو گیا؟ ایک چیز اور بتائیے، یہاں قاف کے اوپر قلقلہ ہونا ہے؟ وہ جو ہم 5 حروف ہم نے پڑھے تھے، قطب جد قاف تابا جیم دال، کہ ان پر قلقلہ ہوتا ہے، تو اس قاف پہ قلقلہ ہوگا؟ یس نو کریں پہلے. ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس وجہ سے کہ یہ ساکن نہیں ہے. یہ ساکن نہیں ہے. یہ حروف جب ساکن آتے ہیں تو ان پہ قلقلہ ہوتا ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ آگے چلیں، دیکھیں اس میں کوئی حرف مدہ ہے. حروف مدہ کتنے تھے؟ واو الف یا، واو الف یا، واو الف یا. یہاں ہے کوئی؟ جی واو ہے، ساکن ہے، ساکن ہے. ما قبل مدموم ہے، ما قبل مدموم ہے، تو یہ واو مدہ ہے، واو مدہ ہے، واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر. قلوبہم، قلوبہم، قلوبہم. ٹھیک ہے. ہاں جی، آج کا سبق آ گیا ناظرین کرام. قلوبہم، میم ساکن آ گئی ہے. اب کیا کریں؟ میم ساکن، میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں: ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی. تو ان تینوں میں سے یہاں پہ کون سا اپلائی ہو رہا ہے؟ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے تو دیکھیں گے میم کے بعد میم ہے؟ نہیں ہے. ادغام شفوی نہیں ہے. میم کے بعد با ہے؟ نہیں ہے. اخفاء شفوی بھی نہیں ہے. تو یہ اظہار شفوی ہے. ٹچ کریں گے گزر جائیں گے. یوں نہیں پڑھنا قلوبہم وعلا، نو، یہاں پہ اخفاء نہیں کرنا، اظہار کرنا ہے. اور میں نے عرض کیا ہے کہ 95% اظہار ہوتا ہے میم ساکن پر. دیکھ لیتے ہیں آپ کو بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں. ابھی اسی سبق میں 2 4 دفعہ اور ریپیٹ ہو جائے گی. وعلا، وعلا، وعلا،
یہ کیا ہے؟ جتنی دفعہ میں پوچھوں گا آپ پلیز بتائیں گے، چونکہ پہلے میں بتاؤں گا آپ کو یہ کیا ہے، بولیے۔ الف المدیہ صغیرہ ہے اور اس کو ایک الف کے جتنا کھینچتے ہیں۔ آگے ہے سمعہم وعلی سمعہم، سم سین پہ سیٹی لگانا ضروری ہے، سیٹی بجانا ضروری ہے۔ سمعہم سمعہم وعلی سمعہم، سین ہے، اس کے بعد جو میم ہے ناظرین مکرم ساکن آئی ہے۔ میم ساکن کے 3 قواعد آج پڑھے ہیں، یہ تو پکا ہو کے رہے گا آج سبق۔ میم ساکن کے جو 3 قواعد ہم نے پڑھے ہیں وہ کون کون سے ہیں، اور ان کو دیکھیں۔ میم ساکن کے بعد میم ہے نہیں ہے، ادغام شفوی نہیں ہوا۔ میم ساکن کے بعد با ہے وہ بھی نہیں ہے، تو کیا ہے؟ اظہار شفوی۔ اظہار شفوی، اظہار کسے کہتے ہیں؟ چھپانا کہ ٹچ کر کے گزرنا؟ ٹچ کر کے گزرنا۔ تو اب ہم اس کو سمعہم کہیں کہ سمعہم کہیں؟ دوسرے والا صحیح ہے، سمعہم سمعہم صحیح۔ اسی طرح اگین میم ساکن آ گئی، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ میم ساکن کے بعد دیکھیں میم ہے آگے، جی نہیں، تو ادغام شفوی تو نہ ہوا۔ میم ساکن کے بعد با ہے وہ بھی نہیں ہے، اخفاء شفوی بھی نہیں، تو کیا ہے؟ اظہار شفوی۔ تو دیکھیں یہاں بھی اظہار شفوی ہوا، یہاں بھی اظہار شفوی ہوا، یہاں بھی اظہار شفوی ہوا، آگے بھی اظہار شفوی ہوگا سارا۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ 95% اظہار شفوی ہوتا ہے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، پڑھیے میرے بات، وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ۔ یہاں دیکھتے ہیں، یہاں ایک تو عین کو وسط حلق سے نکالا ہم نے، پھر کھڑی زبر کو کیا کہتے ہیں؟ الف المدیہ الصغیرہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس پر یہ مد کیوں آئی ہے یہ اگلا قصہ ہے، آگے چل کے ہم پڑھیں گے تو ہمیں بھی پتہ چل جائے گا کہاں کہاں مد آتی ہے۔ اس کے بعد با ساکن آئی ہے، یہاں پہ کچھ ہوا ہے، یہاں پر ناظرین کرام کچھ کیا ہے ہم نے۔ کیا کیا ہے؟ 5 حروف ایسے تھے جو ساکن آتے تھے تو ان پر کیا ہوتا تھا؟ قلقلہ، آواز لگ کر واپس آ جاتی تھی۔ وہ 5 حروف قاف تا با جیم دال تھے، ان کا مجموعہ تھا قطب جدن۔ یہ مت سمجھیے کہ سبق اس دن پڑھ لیا تو دوبارہ نہیں آئے گا، جو پہلے جتنا پہلے پڑھا گیا ہے اتنا زیادہ ریوائز ہو جانا ہے، اتنا ہر چیز ہر وقت ریوائز ہو رہی ہوگی۔ تا آنکے تا آنکے تا آنکے، آپ کا کام اتنا ہی ہے کہ آپ آ کے اس کلاس میں دھیان سے بیٹھ جائیں، اس کو یاد کروانا آپ کو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے، وہ اس مشن اور اس تحریک کا کام ہے، وہ اس کلاس کا کام ہے۔ آپ کو چیزیں یاد ہو کے رہیں گی، صرف آنا بیٹھنا دھیان سے توجہ سے سننا آپ کا کام ہے۔ تو اب صارہم، با ساکن ہے، 5 حروف ساکن آتے ہیں تو ان پہ قلقلہ ہوتا ہے، قطب جدن با اس میں ہے تو اس کو کہیں گے اب صارہم نہیں کہیں گے، اب صارہم نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اب قلقلہ کریں گے۔ اس کے بعد ہم نے صاد کو پڑھنا ہے، صاد خص ضاغطین قزم سے ہے، خصا مستعلیہ میں سے جو موٹے پڑھے جاتے ہیں تو اس کو موٹا پڑھیں گے ہم۔ اب نہیں کہیں گے، اب سارہم نہیں ہے، اب صارہم ہے، کیا ہے؟ اب اس کے بعد را کے نیچے زیر ہے، را پر زبر پیش ہو تو موٹی پڑھی جاتی ہے، را کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑھی جاتی ہے۔ اب صارہم، اب صارہم، پڑھیے، اب صارہم، ہم میں میم ساکن آ گئی۔ بتائیے میم ساکن کے 3 قاعدوں میں سے کون سا لگا؟ میم کے بعد میم نہیں ہے، ٹھیک ہے، ادغام شفوی بھی نہ ہوا، میم ساکن کے بعد با بھی نہیں ہے، اخفاء شفوی بھی نہ ہوا، اظہار شفوی ہے، یعنی نہیں رکیں گے، ٹچ کریں گے آگے گزر جائیں گے۔ غشاوۃ ولہم، غشاوۃ ولہم، غشاوۃ، یہ الف کون سا ہے؟ حرف مدہ ہے کہ نہیں ہے؟ الف خالی از حرکت ہے، ما قبل اس کی مفتوح ہے، یعنی اس سے پہلے زبر ہے، تو یہ الف مدہ ہوتا ہے۔ الف کیا ہوتا ہے؟ اور اس کو کھینچتے بھی ایک الف کے برابر ہیں۔ اس کے بعد غشاوۃن، تن، نون تنوین، نون ساکن یا نون تنوین کے 4 قاعدے ہیں، اظہار، اخفاء، اقلاب، ادغام۔ دیکھتے ہیں کون سا لگا ہے۔ نون تنوین ہے، نون تنوین کے بعد واو آ گیا، واو کون سے حروف میں سے؟ حروف اظہار میں واو ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا نہیں ہے۔ حروف
इख्फा में है ता था जिम दाल दाल ज़ा सीन शीन सौद दा तौज़ा फ़ा क़ाफ़ काफ़ नहीं है। हुरूफ़ इदगाम में है या रा मीम लाम वाओ 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 नून है जी, इदगाम होगा तो नून तनवीन का वाओ में इदगाम हो जाएगा, इसी वजह से वाओ पर शद आई है। तो जब इदगाम करेंगे साथ में गुन्ना भी होगा, यूँ पढ़ेंगे गिशा व तुम वाला हुम, गुन्ना किया है ना, तो ये इदगाम बिल गुन्ना है। इदगाम बिल गुन्ना वाले 4 हरूफ थे, जिसमें से एक नोमी या विमन या यनमू था। वाला हम की मीम साकिन, आगे बा मीम नहीं है, इजहार शफवी। अज़ाबुन अज़ीम, अज़ाबुन में अलिफ साकिन है, मा कबल मफ्तू है, तो ये अलिफ मद्दा हो गया, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, अज़ाबुन अज़ीम। उसके बाद नून तनवीन है, अगेन नून तनवीन के 4 कायदों में से कौन सा लगेगा, आगे वाला हर्फ डिसाइड करता है। आगे है हरूफे इजहार में से आइन है, आइन है नाज़रीन किराम, आइन हरूफ इजहार में से है, तो नून तनवीन पर इजहार करेंगे और यूं नहीं पढ़ेंगे अज़ाबुन अज़ीम, नहीं, इख्फा नहीं करना, इजहार करना है और यूं पढ़ना है अज़ाबुन अज़ीम। इसी तरह ये या है और या से पहले ज़ेर है, तो ये भी याए मद्दा है, याए मद्दा है, याए मद्दा को भी एक अलिफ के बराबर अज़ीम। ज़ा भी हाज़िरीन मोहतरम खुस्सा दाग़तिन क़िज़ हुरूफ़ मुस्तालिया में से था, तो इसको भी हमने मोटा पढ़ा। तो आज आपने देखा आराम आराम से चीज़ें पढ़ी हैं, तो जितने कवायद पढ़े हैं ऑलमोस्ट सारे ही आ गए हैं एक आयत करीमा में। आज का हमारा सबक यहीं पर ख़त्म होता है। आज के सबक में हमने कवायद के अंदर मीम साकिन के 3 कायदे पढ़े कि मीम साकिन का जो भी कायदा होगा उसके साथ शफवी लगेगा। शफवी इस वजह से लगेगा कि मीम साकिन जो है हरूफ़ शफविया में से है और फ़र्क करना है खाली इजहार में और इजहार शफ़ी में, खाली इदगाम में और इदगाम शफ़ी में, खाली इख्फा में और इख्फा शफवी में। फिर मीम साकिन का इदगाम कब होता है, जब उसके बाद मीम आ जाए, इदगाम शफ़ी। मीम साकिन पे इख्फा कब करते हैं, जब उसके बाद बा आ जाए, इख्फा शफ़ी। मीम साकिन के बाद इजहार कब करते हैं, इजहार शफ़ी, तब जब मीम साकिन के बाद बा मीम के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए। ये पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा गुन्ना और इख्फा में क्या फ़र्क है। गुन्ना कहते हैं नाक की इस हड्डी में आवाज़ ले जाकर गुनगुनाना एक अलिफ के बराबर, और वो किस पर होता है, नून मुशद्दद मीम मुशद्दद पर, उसमें आवाज़ थिक होती है। और जो इख्फा होता है वो नून साकिन नून तनवीन पर जो आवाज़ छुपाई जाती है ना, उसको इख्फा कहते हैं। ये आवाज़ कंपैरेटिवली लाइट होती है, ये डायरेक्ट यहाँ नहीं जाती, ये अपने मखरज में ही छुपाई जाती है, लेकिन नाक से थोड़ी सपोर्ट ज़रूर रहती है। फिर हमने पढ़ा आज इसमें जलालत। इसमें जलालत लफ्ज़ अल्लाह जो है, इसको मोटा कब पढ़ते हैं, बरीक कब पढ़ते हैं। मोटा पढ़ते हैं जब इसके मा कबल पर ज़बर या पेश हो, यानी मा कबल मफ्तू हो या मदमूम हो। और बरीक कब करते हैं, जब इसमें जलालत का मा कबल मकसूर होगा, यानी कि ज़ेर होगी, फिर बरीक कर देंगे। उसके बाद आज हमने अपनी प्रैक्टिस की है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, इस सबक को हमें याद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और कुरान पाक पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग़।